another exciting season of Coffee with GFS. Let's begin our season 2. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सुंदर शफीक और आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO असासा 92 मिस्टर आरिफ बाबर। तो बढ़ते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान में हाउसिंग और रियल एस्टेट के रुझानात। लेकिन इससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ज़रा हमारी ऑडियंस को अपने रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। श्योर। रियल एस्टेट में मेरा आना बस एक हादसाती तौर पर ही है कि चंद दोस्त थे जो गुलबर्ग में उनका ऑफिस था और उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितने भी बहुत सारे बिज़नेस हैं उसमें रियल एस्टेट का बिज़नेस ही एक ऐसा है जिसमें आप बहुत जल्दी अपनी तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। अच्छा। और इसके बाद 5 से 6 सोसाइटीज़ हैं उनका काम शुरू किया। लेकिन जब से GFS आया उसमें प्रॉपर तौर पर जो मेरी पहचान बनी वो GFS की वजह से बनी। अच्छा। क्योंकि GFS में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंड यूज़र जो है उनको मोटिवेट किया, उन्होंने ट्रस्ट किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कस्टमर्स हैं GFS के वो सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं GFS के लिए और ख़ुसूसन असासा 92 के। बिल्कुल। अच्छा, तो आरिफ साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, उनमें पास्ट ईयर्स में क्या क्या चेंजिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कराची तो हब है सोसाइटीज़ के हवाले से, और अगर कहीं भी नए प्रोजेक्ट आते हैं तो वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जो मेरी रिसर्च है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अगर मौजूद हैं वो इस्लामाबाद में है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल सिटी है और इसमें सरमायाकारी को लाना बहुत आसान है। ऐसे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी हैं, जब उनको हम इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी के बारे में मोटिवेट करते हैं तो वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं। बिल्कुल। वजह इसके कि अभी देखें कि पाकिस्तान का ये वाहिद शहर है जिसमें तमाम सूबों के लोग रहते भी हैं और तमाम प्रोविंस के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह के प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा रोना धोना हो रहा होता है कि हालात ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। ये उतार चढ़ाव पाकिस्तान के 74 ईयर्स में मुसलसल आता रहा है। कभी 2-4 साल हम देख रहे थे कि पोजीशन डाउन जा रही होती, कभी बहुत ज़्यादा अप जा रही होती। लेकिन 3-4-5 साल से जो भी पोजीशन इस टाइम है रियल एस्टेट की वो इतनी भी गंदी नहीं है जितनी कि उसका जितना कि रूमर्स है या मीडिया में इन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हालात बहुत अच्छे हैं, साजगार हैं। और इस्लामाबाद में मतलब इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं कि करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में उसका घर हो। इससे ज़्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट के लिहाज से और पीसफुल अगर हम देखें सिटी तो वो इस्लामाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का तो अभी आपने हमें बताया भी है, इसमें रियल एस्टेट की परफॉर्मेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। जितने भी बड़े शहर हैं, अब तो आप बड़े शहरों की बात कर रही हैं, अब तो जो छोटे छोटे शहर हैं, मैं आपको मियां वाली के और बखर और लिया ये पसमानदा इलाके हैं। आप अगर वहाँ का विजिट करें तो इस टाइम वहाँ भी सोसाइटीज़ बन रही हैं। यानी इतना ट्रेंड चल गया है सोसाइटीज़ का कि लोग महफूज भी समझते हैं अपने आप को। सोसाइटी में गेटेड कम्युनिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात अच्छे होते हैं। लेकिन हम बाहर आउट ज़मीनें खरीद कर जब बगैर प्लानिंग के कहीं पर घर बनाते हैं तो वो उसमें खूबसूरती भी नहीं होती। तो कराची और इस्लामाबाद या फैसलाबाद है, लाहौर है, क्वेटा है, जो बड़े शहर हैं उनमें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मूव कर रहे हैं लोग। ट्रेंड चल पड़ा है, मूव कर रहे हैं गांव से या बड़े शहरों के उन देहाती इलाकों से लोग उठकर सोसाइटीज़ की तरफ मूव कर, और इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत में अगर मैं आपको सुंदर से एक अहम बात बताऊं, बिल्कुल, कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बन रही हैं या ऐसी जगह पर बन रही हैं और लोग जो है ज़राअत या आने वाले दिनों में कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो जाएंगे। लोग ये नहीं सोचता कि कई हज़ार लोगों को सोसाइटी बनाने से रोज़गार मिलता है। एक मज़दूर से लेकर इंजीनियर तक वो लोग हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर, उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
تو آئی تھنک کہ سوسائٹیز کا بڑھنا جو ہے یہ خوش آئندہ ہے اور اس سے پاکستان میں بہت زیادہ خوبصورتی آ رہی ہے. بالکل بالکل. اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ مڈل کلاس جو لوگ ہوتے ہیں جو سیلریز پہ ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے اپنی منتھلی سیلریز میں منتھلی انسٹالمنٹ پہ پلاٹس لینا سوسائٹیز میں. ایسا ہی ہے کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سوسائٹی میں جائیں اور مہنگا پلاٹ نہیں خرید سکتے, لیکن جب نئی سوسائٹیز بنتی ہیں تو ان کے پری لانچنگ ریٹ اتنے کم ہوتے ہیں, لوگ اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے اپنے گھر کا جو خواب ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, اب آپ یہ بتائیں کہ جو اوورسیز ہمارے انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ان کا کیا رول ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمیں. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں نہیں بلکہ تمام شعبوں میں جتنا اوورسیز کا کردار ہے شاید ہمارا بھی اتنا نہ ہو. بالکل. میں نے دیکھا کہ میرے بہت زیادہ انویسٹرز ہیں اوورسیز, جس میں یو کے, امریکہ, سویڈن اور گلف کے بہت سارے ممالک ہیں, ان میں ہیں. میں دیکھا کہ وہ محب وطن بھی بہت زیادہ ہیں اور ٹرسٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. جب بھی ہم ان کو کسی بھی سوسائٹی یا کسی پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اتنی دیر سوچتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, پاکستان ہے, پیارا ملک ہے اور ہمارا جو رہنا سہنا یا جمپل وہاں کا ہے تو وہ ہمیں انویسٹمنٹ بھیج دیتے ہیں. اب ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم ان کی انویسٹمنٹ کہاں پر لگا رہے ہیں, اگر سیف ہو, سیکیور ہو, اور اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا نہ سوچے کہ ان کی اماؤنٹ جو ہے کسی غلط جگہ پر لگ جائے یا ان کے ساتھ اسکیم. بالکل بالکل. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 50% سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز. ایسا ہی ہے بالکل, اوورسیز. یعنی آپ صرف جی ایف ایس کو دیکھ لیں, بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں کہ جنہوں نے 10 سے 15 فائلیں بھی جی ایف ایس میں بک کروائی ہوئی ہیں, کمرشلز کروائے ہوئے ہیں, ریزیڈینشل پلاٹ کروائے ہوئے ہیں. اس طرح بڑے پروجیکٹ جس طرح بحریہ ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے ہے, مختلف قسم کی جو اور سوسائٹیز ہیں جن کا ہم کام کر رہے ہیں, تو ان میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ان کی ہے. اور ان کی انویسٹمنٹ مزید اور بڑھانے کے لیے صرف ایک ہی کلیہ ہے کہ ان کی اس انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکور کیا جائے. کبھی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے کسی ایسی جگہ پر نہ لگائی جائے جس سے ان کو نقصان ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مزید ٹرسٹ کریں گے اور اپنے ملک سے جتنا وہ پیار کرتے ہیں اس کی مین عکاسی یہی ہے کہ وہ ہم پر ٹرسٹ کر کے پیسہ بھی بھیجیں. بالکل. اور آگے ہم ان کے سیف اینڈ سیکیور پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ بالکل کرتے ہیں. اچھا عارف سر, ایک اور مسئلے پہ ذرا آپ اگر روشنی ڈالیں, یہ جو شہری علاقوں میں ہاؤسنگ کی کمی ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ شہری ماحول دیکھیں کہ گاؤں سے اس ٹائم سندھ کے, بلوچستان کے اور پنجاب کے, کے پی کے دور دراز علاقوں سے لوگ شہروں کی طرح مائیگریٹ ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ ادھر روزگار کم ہوتا ہے اور اس وجہ سے لوگ آتے ہیں یا روزگار کی خاطر. جب یہاں آتے ہیں تو ان کی پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر اپنا گھر بنائیں. تو اس لیے شہروں میں سوسائٹیز کا جو ٹرینڈ ہے وہ زیادہ ہے اور اس ٹرینڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ شہروں میں جو نیچرل خوبصورتی ہے جو اس کو کبھی بھی خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اسلام آباد کو دیکھیں کہ اسلام آباد دا موسٹ بیوٹیفل سٹی آف پاکستان, میں تو کہتا ہوں کئی اور ممالک کے دارالحکومت سے بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اب نیچرل بیوٹی یہاں کی گرینری ہے, یہاں کا ہلی ویوز ہیں, ماؤنٹینز ہیں. اگر ہم ان کو ختم کر کے سوسائٹیز بنا رہے ہیں تو یہ غلط ہے. لیکن اگر اسی لینڈسکیپنگ کے ساتھ ہی ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں کہ جس میں گرینری بھی موجود ہے, ماؤنٹینز بھی موجود ہیں, تو پھر تو بہت اچھا ہے. اور اس چیز کو ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پسند کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس سوسائٹی میں ہل ویو کوئی بلاک آپ بناتے ہیں وہ کاسٹلی بھی ہوتا ہے, ریٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے دوسرے بلاک کی نسبت, اور وہاں پر جو خریدار ہیں وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیئنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ہائٹ پر ہو. ہاں, تو اس لیے کئی سوسائٹیز میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے اس نیچرل لینڈسکیپنگ کو خراب نہیں کیا. تو اگر اسلام آباد میں یہ چیزیں قائم رہیں اور ساتھ ساتھ سوسائٹیز بنے اور اسی طرح دوسرے اور بھی شہر ہیں. اب دیکھیں کے پی کے بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس میں ماؤنٹینز بہت زیادہ ہیں اور گرینری ہے, وہاں پر بھی رجحان بڑھتا جا رہا ہے سوسائٹیز کا. لیکن اس رجحان کو زیادہ ہم کامیاب تب کر سکتے ہیں
کہ وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو خراب نہ کریں. ایسے ہی ہے بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ ہاؤسنگ کی افورڈیبلٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, خاص طور پہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے بارے میں؟ میری تو زیادہ تر ہمدردیاں مڈل یا لوور مڈل کلاس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے میرے جتنے بھی انٹرویوز ہیں یا ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ میں اینڈ یوزر کے حقوق کے لیے بہت زیادہ بات کرتا ہوں. تمام سوسائٹی اونر سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی جمع پونجی ہے تو ان کو جلد از جلد ڈلیوری دی جائے. ان کے لیے بھی بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں پلاٹ لیں. سوسائٹی سے باہر پلاٹ لینے میں ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر اس چیز کو محفوظ کرنا یا اس چیز کو زیادہ دیر تک پوزیشن کے بغیر رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باہر اگر کوئی بندہ 2-4 مرلے کا پلاٹ لیتا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہوتا, اس پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے, اس پر پڑوسی جو ہے وہ کچھ حصہ اس کا لے سکتا ہے, گلی تنگ کر سکتا ہے, سیوریج کے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹیز کے اندر تمام ایشوز اونرز خود حل کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن خود حل کر رہی ہوتی ہے. آپ نے صرف پیمنٹ کر کے اس کا پوزیشن لینا ہے اور گھر بنانا ہے. تو جب بھی دیکھیں یہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جب بھی سوسائٹی کہیں پر لانچ ہوتی ہے تو سب سے پہلا پری لانچنگ ریٹ ہوتا ہے جو افورڈیبل ہوتا ہے لوور مڈل اور مڈل کلاس کے لیے. اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو اس کے ریٹ ریوائزڈ ہو چکے ہوتے ہیں, اور جب پوزیشن ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ یہ طبقہ پھر پلاٹ خرید نہیں سکتا. میں نے اس ٹائم کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ 3,50,000 روپے کا وہاں 7 مرلے کا پلاٹ تھا. ابھی انہی اسلام آباد کی سوسائٹی میں 1,20,00,000 کا وہی پلاٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس کلاس نے 3,50,000 کا قسطوں پر یہ وہ پلاٹ لیا ہوگا, فائدہ ہے آج ان کو فائدہ ہے. تو میں تمام ان دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی سوسائٹی آتی ہے, جب سب سے پہلے تو اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں مارکیٹ کے اندر کہ وہ کیا ہے, سوچیں کہ کیا یہاں پر پیسہ ہم نے انویسٹ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. لیکن اگر کرنا ہے تو وہی ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے جب پری لانچنگ ریٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ انتظار مت کریں کہ 2 یا 3 سال کے بعد لیں گے, کیونکہ جب اس وقت تک ریٹ اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہوگا کہ مارکیٹ میں پھر خریدنا مشکل ہو جائے گا. اسپیشلی یہ جو ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے پری لانچنگ بیسٹ ہے. اچھا سر, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کوئی نیو پالیسیز یا ریفارمز ہیں جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پالیسیز تو کرتی ہیں. مثلاً اگر پاکستان میں دیکھا جائے کہ ترقی اس دور میں ہوئی ہے جب ٹیکس کم ہوتے ہیں, اور خصوصاً ریئل اسٹیٹ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن کو آپ انسینٹیو دیں گے ان لوگوں کو, انویسٹرز کو, اور جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, تو زیادہ سے زیادہ لوگ گھر بنائیں گے, پلازے بنائیں گے, اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اور اس کے علاوہ وہ ادارے کہ جو جس طرح کے آپ دیکھ لیں کہ اینٹ کا بھٹا ہے, اس کا مزدور سے لے کر اونر تک ان کا روزگار اسی چیز کے ساتھ ہے کہ کنسٹرکشن زیادہ ہو. اسٹیل کا کاروبار ہے, لکڑی کا ہے, جتنے بھی آپ دیکھ لیں شعبے, یہ سارے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ریفارمز جب بہتر آتی ہیں, ٹیکس کم ہوتا ہے, انسینٹیو زیادہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر اس کی وجہ سے یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنتے ہیں, اور اس میں خوشحالی آتی ہے. نہ صرف ملک میں خوشحالی آتی ہے بلکہ ایک کامن مین کے گھر کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس چیز پر سوچنا چاہیے, خصوصاً ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن فیلڈ کو, کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دیے جائیں تاکہ کام زیادہ ہو اور ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی ہے. بالکل. اچھا سر, کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا چینجز لا رہی ہے؟ اگر آپ 40 سال یا 30 سال پیچھے چلے جائیں, اور ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ تھے ان کو کیا کہتے ہیں, پراپرٹی ڈیلر. بالکل ایسے ہی. اور پراپرٹی ڈیلر کوئی ایک اچھا نام بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ بس یہ کمیشن ایجنٹ ہے, یہ پیسے لے گا, کمیشن لے گا, اور ہمارا آپس میں جو ہے وہ کانٹریکٹ جو سودا کرائے گا. اور اس پراپرٹی ڈیلر کا دفتر بھی آپ کو دیکھیں اگر, تو ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے ایک سائڈ پر, اور بڑے جو ہے چھوٹا سا دفتر ہے, سیٹ اپ ہے, اور وہاں پر کوئی خاص ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. لیکن موجودہ حالات میں آپ نے ریئل اسٹیٹ کے آفس دیکھیں
بالکل ٹھیک کافی ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے, بالکل, یعنی کتنی ایک چینج ہے. اور اس چینج میں مزید جو کردار ہے یہ سارے کا سارا ٹیکنالوجی کا ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس بہت سارے ایسے گیجٹس ہیں جن کی مدد سے آپ کا جو کاروبار ہے وہ آسان ہو گیا ہے. پہلے ہو سکتا تھا کہ کئی دنوں تک آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا کسی کے ساتھ جا کر اس کو کنونس کریں اپنی پروجیکٹ کے بارے میں, پروڈکٹ کے بارے میں, لیکن اب یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اس میں بہترین اگر میں رول کروں تو وہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی کا ہے. آج اگر ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور ہمارا یہ جو میسیج ہے وہ لاکھوں لوگوں تک چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا, تو یہ بھی ٹیکنالوجی کا کمال ہے. ورنہ آج سے 30-35 سال پہلے 1-to-1 جو ملاقات ہوتی تھی یا بات چیت ہوتی تھی یا کوئی انٹرویوز ہوتے تھے, آپ دیکھتی تھی کہ وہ چند لوگ یا چند ہزار یا چند سینکڑوں لوگوں تک پہنچتا تھا. تو یہ ٹیکنالوجی کا ہے اور اس ٹیکنالوجی کا ہمیں پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. ایسے ہی بالکل پازیٹیو, مطلب اہم کردار ہے ٹیکنالوجی کا, بہت زیادہ اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ کووڈ-19 جو پچھلے کچھ سالوں میں آیا تھا اس نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ کیا اثر ڈالا؟ کووڈ نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہاں بالکل, صرف ریئل اسٹیٹ پر نہیں, ہمارے بہت سارے ایسے ریلیٹیوز اور دوست تھے دبئی میں, بہت بڑے ان کے بزنس تھے, بڑے شو رومز تھے, ریئل اسٹیٹ کے آفیسز تھے, وہ سارے کے سارے بند ہو گئے اور ان کو بہت بڑا خسارہ ہوا, لاس ہوا. اور کچھ لوگ تو ابھی تک اس کو بھگت رہے ہیں کہ جو بہت بڑا نقصان تھا اس کو پورا بھی نہیں کر پائے. تو اسی طرح ریئل اسٹیٹ پر بھی اس کے بہت زیادہ برے اثرات پڑے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ دیکھیں ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ بھی یہاں سے کما سکتے ہیں, ایک چھوٹا اینڈ یوزر بھی کما سکتا ہے جس کے پاس پیئنگ کیپیسٹی کم ہے اور مڈل کلاس کا ہے وہ بھی کما سکتا ہے. لیکن کووڈ کی وجہ سے کیونکہ چھوٹے لوگوں سے لے کر بڑے امیر زادوں تک تمام کے تمام لوگ متاثر ہوئے, اس کی وجہ سے وہ حالات ابھی تک ایسے ہی چل رہے ہیں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, آپ اتنا ٹائم نکال کے ہمارے آفس آئے, آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. سندر سے آپ کا اور جی ایف ایس کا بہت شکریہ, اس لیے کہ انتہائی اہم ٹاپک پر آج آپ نے یہ سیشن کیا, اور ایسے سیشن ہونے چاہیے تاکہ بہت ساری باتیں ہمارے ان لوگوں تک جو اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارے سوالات کا کوئی جواب دے. بالکل, تو یہ چیزیں ان کے لیے سولوشنز ہیں. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. جلد ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ایپیسوڈ اور نیو ڈسکشن کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.